बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुछ मज़ीद अहम मामलात पर बात करनी है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा का जो जनूबी रीजन है, इसमें अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जिन 16 मुलाजमीन को अगवा किया गया था, उसमें आपको पता है 8 अफराद को तो रिहाई मिल गई थी। 9 अफराद ताहाल अगवाकारों की तहवील में हैं। इनमें 8 पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजमीन हैं और एक निजी गाड़ी का ड्राइवर है। इनके बारे में बताया गया है कि कुछ कैदी जो हैं उनके नाम दिए गए हैं मुज़ाकराती जरगे को कि ये कैदी अगर रिहा होंगे तो ये जो मुलाजमीन हैं जो अगवा किए गए हैं उसके बाद फिर इनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। अब किस किस्म के कैदी हैं ये नहीं मालूम। मज़ीद भी कुछ वाक़यात लकी मरवत में हुए हैं, ये आपके सामने रखने हैं। और साथ साथ पाकिस्तान की फ़ौज के जो सरबराह हैं, आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में जो मुलाकात हुई सियासी काबरीन से, उसको सियासी रंग दिया गया है और फ़ौज ने बड़ा ठीक ठाक इसकी तरदीद की है सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से। और एक दूसरा अहम मामला जो है वो वाखान कॉरिडोर का है। वाखान राहदारी के हवाले से मैं आपको मुसलसल ये बताता रहा कि इस पर पाकिस्तानी कब्ज़े की ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान ना ये तो कर सकता है, ना ये करना चाहता है और ना चीन इस बात की इजाज़त देगा कि उसका अफ़गानिस्तान जैसे अहम मुल्क के साथ बिल्कुल सरहद ही ख़त्म हो जाए, बीच की पट्टी ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान उस पर कब्ज़ा कर ले, पाकिस्तान की सरहद बराह रास्त ताजिकिस्तान के साथ मिल जाए और जो एक जोग्राफियाई हैसियत है, यानी अफ़गानिस्तान की सरहद चीन के साथ मिलती है तो ज़ाहिर है कि चीन की सरहद अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। तो चीन कब ये चाहेगा कि उसकी बिल्कुल, अगर वाखान कॉरिडोर या ये राहदारी बंद है तो किसी वजह से बंद है, वहाँ पर जो सिंकियांग सूबे में मसाइल हैं उसकी वजह से। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इस बात की बाकायदा वजाहत जारी की है। ये पहला ऑफिशियल जो है बयान है, पहली ऑफिशियल वजाहत है पाकिस्तान की तरफ से कि वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान के कब्ज़े की ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सालमियत का एहतराम करता है और ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के जो नए तर्जुमान हैं शफ़क़त अली ख़ान, इन्होंने ये ब्रीफिंग दी है और इन्होंने वाखान कॉरिडोर के हवाले से भी बात की है और ये बात भी की है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ जारी जो हालिया सरहदी कशीदगी है उस हवाले से भी बताया है कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। बुनियादी वजह इन्होंने बताई है कि बुनियादी मसला वहाँ मिलिटेंट्स की पनाह गाहें हैं और ये भी बताया गया है कि तर्जुमान की तरफ से कि हम बहुत से मौके पर अफ़गान हुकाम के साथ बातचीत करते रहते हैं और बहुत सी बातचीत मीडिया में रिपोर्ट नहीं होती। तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दी एक पेचीदा मसला है, TTP एक संजीदा मामला है, अफ़गान बॉर्डर पर बाढ़ है लेकिन कोई बाढ़ भी 100% महफूज नहीं होती। पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारे सरहदी इलाकों को महफूज बनाते हैं। अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हुकूमत की कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ एक सवाल का जवाब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने दिया और कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ़ अफ़गान नहीं बल्कि कोई भी गैर मुल्की शहरी कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर अगर रह रहा है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होता है। अच्छा, जो ये इस सवाल का ताल्लुक़ जो है उस शिकायत से बनता है जो अफ़गान हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से किया है। पाकिस्तान में अफ़गान नाज़िमुल उमूर सरदार अहमद शुकेब ने UNHCR की नुमाइंदा से कमिश्नर से मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर से ये मुलाकात जो है इंतहाई अहम मुलाकात है और इस हवाले से एक बयान भी जारी किया गया है। इस बयान के मुताबिक सरदार शुकेब ने बताया अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा को कि उन्हें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पुलिस की जानिब से अफ़गान पनाहगज़ीनों को हरासा करने और उनकी गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ हालिया वाक़यात पर तशवीश है। इस तशवीश से उन्होंने आगाह किया है और बयान के मुताबिक तालिबान सफ़ीर ने UNHCR पर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान में अफ़गान पनाहगज़ीनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ये तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। और ये मुतालबा भी किया गया कि जिन लोगों के पास वीज़ा है, कानूनी दस्तावेज़ात हैं, उन लोगों को गिरफ़्तार ना किया जाए, ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों की गिरफ़्तारी से एहतराज़ बरता जाए। कुरम में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इमदादी ट्रकों का काफ़िला जा रहा था। इससे पहले भी 45 ट्रकों पर मुश्तमिल काफ़िला रवाना किया गया था। मैंने आपको बताया था कि इसमें 25 ट्रक तो पहुंच गए थे लेकिन 20 ट्रकों को वापस बुलाया गया था और आज जब जुमेरात को कड़ी सिक्योरिटी में, सख्त तरीन सिक्योरिटी में, यानी पुलिस, फ्रंटियर कोर के जो FC के जो अहलकार थे ये भी मौजूद थे। इस सिक्योरिटी इदारों के हिसार के बावजूद
جو یہ سڑک ہے بگن کے مقام پر اس قافلے پر فائرنگ کی گئی، اور بتایا گیا ہے کہ پہلا حملہ جو کیا گیا ہے وہ راکٹ فائر کر کے کیا گیا۔ اب راکٹ تو ظاہر ہے کہ معمولی ہتھیار نہیں ہے، یہ انہی بھاری ہتھیاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ جن کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ صوبائی حکومت کے پاس دونوں فریقین نے یہ بھاری ہتھیار جمع کرانے ہیں۔ آج کے اس واقعے میں تقریباً 5-6 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، کچھ گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے، اور پھر مقابلہ ہوا ہے۔ ایک سیکیورٹی اہلکار اس میں شہید ہوا ہے، 6 جو حملہ آور ہیں، جو ملیٹنٹس ہیں یا جو دہشت گرد ہیں یا جو شرپسند ہیں، ان کو مارا گیا ہے، اور 10 یا 12 بتایا گیا ہے کہ اس میں زخمی ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ اس حوالے سے ہے، اور کہ ایک تو معاہدہ ہو چکا ہے، دونوں فریقین اس پر دستخط کر چکے ہیں، اور میں بار بار اس حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اس میں بار بار میں یہ بتاتا آپ کو رہا کہ حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی، اس میں فورسز کچھ نہیں کر سکتی، اس میں جرگہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو دونوں فریقین نے خود کرنا ہے، دونوں فریقین نے یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے ایک مستقل امن، ایک پرسکون زندگی کرم کو دینی ہے، یا پھر اس قسم کے واقعات کرنے ہیں۔ شرپسند عناصر جو بھی ہیں اس کی ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ کسی نے قبول نہیں کی، لیکن لگتا یہی ہے کہ دونوں فریقین میں سے ہی کہ ان لوگوں کا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ داعش کی، ماضی میں القاعدہ کی، موجودہ دور میں TTP کی موجودگی ہو سکتی ہے، لیکن یہ واقعہ خیبر پختونخوا کے دوسرے جو علاقوں میں واقعات ہوتے ہیں اس سے بہت مختلف ہے۔ یہاں پہ زمین کا تنازع ہے یا مسئلے کی تنازع ہے، لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ تمام تر توجہ کے باوجود، ایک تو بہت دیر کی گئی حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، لیکن اگر کوششیں کی بھی گئیں اور معاہدہ ہو بھی چکا تو پھر اس کے بعد اس قسم کی تشویشناک صورتحال جو ہے یہ انتہائی حساس معاملہ بن چکا ہے۔ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ معاہدے کے باوجود اگر اس قسم کا چھوٹا موٹا واقعہ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا واقعہ تو نہیں تھا، تو اس سے یہ معاہدہ سبوتاژ ہو سکتا ہے۔ اب اس صورتحال کے بعد جو امدادی ٹرکس ہیں، یعنی ان کے مالکان ہیں یا جو ان کے ڈرائیورز ہیں، کیا وہ اب جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ایمبولینس گاڑیوں کی موومنٹ اس واقعے کے بعد بھی دیکھا گیا کہ بہت مشکل تھی، لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو کیا یہ جو شرپسند عناصر حملہ کرتے ہیں، کیا ان کو سڑک کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کو ہسپتال کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو خوراک کی اشیاء کی، دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ جب امدادی ٹرک جاتا ہے تو وہ پورے کرم کے علاقے کے لیے جاتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جی جیسے اب میں ہسپتال کی بات اگر کروں، ہسپتال ظاہر ہے کہ مریضوں کا، زخمیوں کا ہسپتال ہوتا ہے، وہاں پہ علاج ہوتا ہے، وہ کوئی شیعہ نہیں ہوتا، کوئی سنی نہیں ہوتا، وہاں پہ انسان جاتے ہیں اور انسانوں کا وہاں پہ علاج ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے انتہائی تشویشناک ہے، اور اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو پھر انتہائی سنجیدہ اقدامات جو ہیں یہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے یہ دونوں فریقین کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جناب، یہ جو آرمی چیف نے ملاقات کی تھی پشاور میں، اس حوالے سے طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے مشاورتی اجلاس تھا، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں شامل تھے، لیکن اب زیادہ اس معاملے کو اچھالا جانے لگا ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے، جو چیئرمین ہیں PTI کے، انہوں نے پہلے تردید کی میڈیا کے سامنے کہ جی میری کوئی ملاقات آرمی چیف سے نہیں ہوئی ہے۔ ان کی جب اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ میڈیا کے سامنے بات کرتے ہیں، تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان نے تصدیق کی ہے کہ ہاں میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ بڑا عجیب و غریب قسم کے صورتحال ہے، اور اس ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہ تصدیق PTI کی طرف سے کہ جی ہماری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، تاثر یہ ہے کہ آرمی چیف سے شاید PTI کے لوگوں کی الگ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں ذرائع کچھ یہ بتاتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آرمی چیف، کور کمانڈر پشاور اور ISI کے سربراہ ان کی ملاقات ہوئی، اور دوسری طرف سے بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف اس ملاقات میں شریک تھے۔ لیکن سیکیورٹی ذرائع نے تردید جاری کی ہے کہ جناب بات چیت جو ہوئی ہے اس کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے۔ پاکستانی میڈیا کو جو سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بیان دیا گیا ہے
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آرمی چیف کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقات تھی یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات تھی تو یہ خالصتاً سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے تھی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں تھی، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں تھی۔ البتہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی معاملات پر گفتگو کی کوشش کی، جس پر انہیں سیاستدانوں سے بات کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تمام مطالبات اور تمام معاملات جو ہیں آرمی چیف کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، لیکن اب سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، سیاسی رنگ اس معاملے کو دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس معاملے کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا اور فوج کا یا فوج کے سربراہ کا براہ راست آمنے سامنے بالمشافہ یہ پہلا رابطہ تھا، تو اس رابطے میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے معاملات بھی رکھنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن جو آئی ایس پی آر نے بیان دیا، جو اس حوالے سے اندر کی خبریں آئیں، وہ تو یہ تھی کہ ایک حال میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، اس میں عوامی نیشنل پارٹی، اس میں جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ محسن نقوی، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ اور اس میں بات یہ ہوئی کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ جو ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے، دہشت گردی کا جو ایک حساس معاملہ ہے اس کے ساتھ کیسے اس چیلنج کے ساتھ نمٹنا ہے، افغانستان کے ساتھ کیا کرنا ہے، افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے یا افغانستان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پر ایک لمبے عرصے تک بات ہوتی رہے گی۔ صورتحال ظاہر ہے کہ سیاسی اور پاکستان میں یہ جو سیاسی مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ بکتا ہے، اور اس پر بات چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا معاملات ہیں، عمران خان کی رہائی یا کوئی ڈیل کی باتیں ہیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ غزنی خیل سے ایک خبر ہے، سیکیورٹی ایک اہلکار کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ایک پولیس کانسٹیبل کو تتر خیل کے مروت میں، جس کا نام حبیب الرحمان ہے، اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ایف سی کے اہلکاروں کے مکانات جو ہیں نظر آتش کیے گئے ہیں کوٹلالو ڈیر اسماعیل خان میں۔ یہ خود ڈیوٹی پر موجود تھے، گھر کے جو دوسرے افراد تھے، جو خواتین تھیں اور بچے تھے، ان کو الگ کیا گیا اور پھر مکانات کو نظر آتش کیا گیا۔ ایک دو دن پہلے شانگلہ ٹاپ کے اوپر مالاکنڈ ڈویژن میں ایک پولیس پوسٹ پر فائرنگ کی گئی، 2 افراد 2 سیکیورٹی اہلکار اس میں زخمی ہوئے۔ پنجاب کے ایک شخص جس کا نام نجیب اللہ تھا، ملک پور فیصل آباد سے اس کا تعلق تھا، نسوار فروخت کیا کرتا تھا لاکی مروت میں، اس پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا۔ پہلے اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا، مقامی مشران، مقامی حمایتین کی مداخلت پر اس کو رہائی ملی تھی، دوبارہ اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ تو یہ واقعات ہیں جنوبی ریجن کے، خیبر پختونخوا کے، اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے جو اہلکار تھے وہ تو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ 9 اہلکار جو ہیں یہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ کون قیدی ہیں جن کے بدلے ان کی رہائی ہو سکتی ہے، یہ مذاکراتی جرگہ جو ہے کوششوں میں مصروف ہے۔ جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ بہت شکریہ۔